खुदावंद यस्सु ने हमें सिखाया कि हम मांग सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, खटखटा सकते हैं। उसने हमें कहा कि हमें मिल जाएगा, हम पाएंगे और हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारी कोशिशों के बावजूद ये कलाम हमारी जिंदगी में फल पैदा नहीं करता जो दरअसल हम चाहते हैं। आए इस आयत को खोलते हैं और उसमें कदम रखते हैं जिसका खुदा चाहता है कि हम तजुर्बा करें। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुशामदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है अजीजों, मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स। अपनी बाइबल खोलें और मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूं, खुदावंद की तारीफ हो। वो बरकत जो आप तलाश कर रहे हैं आपके लिए दस्तयाब है। अब यस्सु ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब जो लोग खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो इस आयत से वाकिफ हैं और शायद कुछ ने इसे अमल में लाने की कोशिश भी की है, लेकिन किसी भी वजह से आप अभी तक इसके नताइज नहीं पा सके। आपने मांगा लेकिन आपको नहीं मिला, आपने ढूंढा या खटखटाया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आएं, खटखटाएं और आगे बढ़ें। पहले अगर आप इसे यूनानी में देखें और फिर नए अहदनामे को असल में कोयने यूनानी में लिखा गया था। यूनानी बोलने वाले लोगों की आम ज़ुबान में ये कहता है, मांगो और मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो, और ये बार बार ढूंढने की बात है और इसी तरह खटखटाने की भी बात है, मुस्तकिल तौर पर खटखटाना। अब मांगना ये नहीं कि खुदा से बार बार कुछ मांगा जाए। कुछ लोगों ने इसे एक तरह की थियोलॉजी में पेश किया है। बुनियादी तौर पर खुदा से बार बार मांगो और आखिरकार खुदा आपसे तंग आ जाएगा और वो मायूस हो जाएगा। आपने उसे थका दिया और वो कहेगा कि अब चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी भीख की सदा नहीं सुनूंगा। ये इस तरह नहीं होता। आप महसूस करें कि खुदा इससे बुलंद सतह पर काम करता है। इब्तदाई तौर पर मांगना दरअसल खुदा से है, लेकिन बाद में आप खुदावंद से मांगते हैं तो शायद आपको यहाँ किसी और से मांगना पड़े कि सुने कि आपके पास यह है, आपने उसे देखा। और इस तरह खुदा से मांगना जो कि उमूदी है, लेकिन फिर आप बहुत बार उफ़क़ी सतह पर मांग सकते हैं जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे होते हैं। अब हम मांगते हैं, ढूंढते हैं और ढूंढते रहते हैं क्योंकि ये मौजूद है। आपको याद रखना है कि ये कहीं पर मौजूद है। और बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वो समझते हैं मैंने कोशिश की और ये नहीं हुआ। नहीं, आपको बस ढूंढते रहना है, आपको गहरा खोदना है, आपको साबित कदम रहना है और आपको एहसास करना है कि ये वाकई यहाँ पर मौजूद है और खुदा अपना काम ज़रूर करेगा। खुदा की तारीफ हो। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। शायद उसी वक्त ना हो, लेकिन ये होगा। मैं सच बोलता हूँ, सुने, खुदा कोई इंसान नहीं। वो आपकी बेहतरीन कोशिशों पर हंसता नहीं। जब आप ईमान रखते हैं और वो वहाँ हंसता है, वो समझता है कि ये मजाक है। खुदा कोई इंसान नहीं। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। अगर आप ईमान रखें और उसके साथ ईमान में चलें और फिर देखें, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर एक के लिए, कोई इस्तिस्ना नहीं, हर एक को दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? देखें, कोई ऐसा नहीं करता। वो आगे बढ़ता है। बस जबकि तुम बुरे होकर
اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیں ہم اپنے حصے کا کام کریں اور مانگیں، اور آپ کو مانگنا ہوگا۔ اور یہ خدا کا کام ہے کہ وہ اسے کس طرح سے ترتیب دیتا ہے۔ پاسٹر سٹیون، مجھے خدا سے کچھ نہیں مانگنا، آپ محروم رہ جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع نے آپ کو ایک اشارہ دیا ہے کہ باپ سے مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ تو آئیں اپنا کام کریں اور اس سے مانگیں، اور جب آپ مانگیں گے تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک سے مانگیں۔ آپ جو چاہتے ہیں اس پر ثابت قدم رہیں، اس سے درخواست کریں، مانگیں، اور پھر اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا یہاں تک کہ اس کے لیے پوچھنا شروع کریں، کیونکہ جسے آپ ڈھونڈتے ہیں آپ کو اسے جاننا ہوگا کہ وہ یہاں پر موجود ہے، اور آپ اسے پائیں گے اگر ڈھونڈنا بند نہیں کرتے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور اگر آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کھل جائے گا، حتیٰ کہ ایسے حالات میں بھی جہاں پر آپ سوچیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ خدا یہ کیسے کرتا ہے، لیکن بس اصولوں پر قائم رہیں، کلام کو کام میں لائیں، اس سے الگ نہ ہوں، اور آپ معجزات ہوتے دیکھیں گے۔ دیکھیں، میں ایک پسماندہ علاقے میں رہتا تھا، اور یہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل شہر نہیں تھا، یہ مصروف میٹرو سٹی نہیں تھا، لیکن میرے چھوٹے علاقے میں اور میری بیوی ایک خاص سٹور پر گئے، اور وہاں پر میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور وہاں سٹور میں میں نے ایک تصویر دیکھی جو میں چاہتا تھا۔ جو اس تصویر میں تھا وہ چیز میں وہاں سے خریدنا چاہتا تھا، اور بنیادی معلومات ہونے کی وجہ سے میری خواہش کو مضبوط بنانے میں مدد ملی۔ میں جانتا تھا کہ جب میں نے اسے سٹور میں دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ وہ ہے جو میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں، اور سیلز مین نے کہا سٹیون، لگتا ہے امریکہ میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اسے اپنے پاس اس وقت نہیں رکھتے، اور اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ ہم کبھی دوبارہ اسے رکھیں گے بھی، اور اس نے کہا نہ صرف ہم اسے نہیں رکھتے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ملک میں کوئی ایسا سٹور ہو جو یہ اپنے پاس رکھتا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں میرے لیے، کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں گا اور خدا باپ سے مانگوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے گا۔ تو میں نے سیلز مین سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ آئے گا تو میں ضرور اپنی آنکھیں کھلی رکھوں گا اور آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا شکریہ۔ تو یقیناً میں گھر گیا، اور میں اپنے دعائیہ کمرے میں گیا اور گھٹنا نشین ہوا، اور اپنے دعائیہ کمرے میں جانے سے پہلے بس سیلز مین کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں انٹرنیٹ پر گیا، اور تمام ریٹیل سٹورز پر چیک کرنے کے بعد میں نے پوری طرح سے یہ بات جان لی کہ یہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ مانگیں گے، ڈھونڈیں گے، کھٹکھٹائیں گے تو یاد رکھیں یہ کہیں موجود ہے۔ کہیں مت جائیں، میں آپ کو وہ معجزہ بتاؤں گا جو خدا نے میرے لیے کیا۔ کیا فرشتے حقیقی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، لیکن کیا یہ آج بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون بروکس پیش کرتے ہیں ورکنگ ود اینجلز۔ یہ کتاب آپ کو فرشتوں کے بارے میں سکھاتی ہے کہ کیسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کے منصوبے کو پورا کریں۔ بائبل میں مرکوز بہت سے مقدسین نے فرشتوں کا سامنا کیا، مگر عزیزو یہ صرف ماضی میں بائبل کے دنوں تک موجود نہیں تھا۔ خدا اب بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ورکنگ ود اینجلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے فرشتے آپ تک معلومات لاتے ہیں اور کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کیسے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں، مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ان رویاؤں کے ذریعے جو خدا سے ملی، میں روحانی مقاموں میں فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوا، اور میں نے ان سے گفتگو بھی کی۔ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خدا کے آسمانی پیغمبروں کو حاصل کریں۔ خدا فرشتوں، شیاطین اور انسانوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے؟ آسمانی بخارات کیا ہیں؟
क्या आपके पास शख्सी फरिश्ता मौजूद है? वर्किंग विद एंजल्स में इन सवालात का और बहुत से सवालों का जवाब दिया गया है, ताकि आप जाने कि किस तरह खुदा के फरिश्तों के हाथों में हाथ डालकर आप काम कर सकते हैं और मसीह के करीब आ सकते हैं। स्टीवन ब्रूक्स की किताब वर्किंग विद एंजल्स हासिल करें और इसके साथ सीडीज पाएं। हर कोई फरिश्तों के बारे में जानना चाहता है। मैंने इस किताब में बहुत से सवालों का जवाब दिया है। आप जरूर बरकत पाएंगे। स्टीवन ब्रूक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब वर्किंग विद एंजल्स के लिए भी कॉल करें और इसके साथ 2 सीडीज पर मुश्तमिल सेट पाएं। नंबर है 336-990-9001, 336-990-9001, या विजिट करें @stevenbrooks.org। मैंने सेल्समैन को बताया था कि मैं क्या चाहता हूं, और घर जाकर मैंने इंटरनेट पर देखा और अमेरिका के हर एक रिटेल स्टोर पर चेक किया और पता चला कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। तमाम स्टोर से बताया गया कि आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, और मैंने जब घर पर इंटरनेट पर देखा तो पता चला कि अमेरिका में कोई स्टोर नहीं जहां पर ये हो, और ना सिर्फ ये कि ये उनके पास नहीं, बल्कि कोई पता नहीं कि कभी ये स्टॉक में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं जानता था कि ये मुझे मिलेगा, तो मैंने दुआ में वक्त गुजारा। संजीदगी से मैंने मांगा। मैं घुटना नशीन हुआ और मैंने कहा, ए बाप, यस्सु ने कहा है कि तू उन्हें अच्छी चीजें देता है जो मांगते हैं, तो मैं ये चीज तुझसे मांगने आया हूं। लेकिन ए बाप, मुझे पता चला है मुख्तलिफ मालूमात के जरिए कि ये दस्तयाब नहीं है। लेकिन मैंने कहा, ए बाप, तू भला खुदा है, मैं ईमान रखता हूं कि तू इसे स्टोर में लाएगा जहां मैं गया था और मैं इसे पाऊंगा। मैं ईमान रखता हूं कि मैं उससे आगाह हूंगा और मैं उसे वहां से खरीदूंगा। मुझे किसी दूसरी जगह जाने, गाड़ी चलाने, उसे ढूंढने, मेल के जरिए ऑर्डर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैं उसे वहीं से खरीदूंगा। और मैंने अपने मांगने को खुदावंद के सामने पेश किया और मैंने अपने हिस्से का काम किया, और मेरा हिस्सा मेरे और खुदा के दरमियान था, जो कि दरख्वास्त करना था। और खुदा अपना इरादा नहीं बदलता, ये वो है जो मैं चाहता हूँ, और मैंने अपना इरादा नहीं बदला। अब मांगने, ढूंढने और खटखटाने में अक्सर ऐसा पेश किया जाएगा जो आप दरअसल नहीं चाहते होंगे। मैं आपको हौसला देता हूं कि आप जो वाकई चाहते हैं उस पर कायम रहें, क्योंकि याद रखें आप उसे पा सकते हैं अगर आप खुदावंद के साथ साबित कदम रहें और इंतज़ार करें और मांगें और तलाश करें। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिनों के बाद स्टोर पर जाता रहा। हम वहाँ जाते रहे और मैं कहता कि आपके पास ये आया है? ओ नहीं स्टीवन, हम नहीं रखते और ना ही ये आएगा। हम नहीं जानते हम कभी इसे दोबारा स्टॉक में लाएंगे। मैं गैर मुतज़लज़ल था। मैं जानता था कि खुदा इसे स्टोर में लाएगा। कुछ दिन और गुजर गए। मैं स्टोर के अंदर चला गया। क्या आपके पास ये है? ओ नहीं स्टीवन, हम आपको कॉल करेंगे हमारे पास जब ये होगा, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है। 1 हफ्ते से 10 दिन और 10 दिन गुजर गए और मैं स्टोर में गया, और कैली ने सेल्समैन से कहा कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज है स्टीवन के लिए, और उसने कहा नहीं, हम ये नहीं रखते, हम अब भी ये नहीं रखते, हमारे पास ये है। और उसने उसका नाम बताया, लेकिन ये वो नहीं था जो मैं चाहता था। और जब उसने ये कहा तो एक जवान सेल्स लेडी जो 18 साल की थी वो उसके पीछे आ रही थी, और वो इस फील्ड में कई सालों से थी, और वो उसके पीछे चलती आई और उसने उसकी बात सुनी और उसने कहा हमारे पास ये है। सुने, एक आगाही उस सुबह हमारे लिए आई है। और वो रुक गया और उसने देखा और कहा ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा हाँ, एक ट्रक आया और मैंने ट्रक से उसे आते देखा। तो सेल्समैन रिसीविंग रूम में गया ताकि देखे कि क्या ये सच हो सकता है, और वो उसे लेकर मेरे पास आए और उसे उन्होंने मेरे सामने रखा, और वो वहां पर सुने मौजूद था। वो सीधा मैन्युफैक्चरर से वहां पर आया और उसे खोला भी नहीं गया था। मैंने पहली बार उसे खोलकर देखा, वो वहां पर मौजूद था। फैक्ट्री में उस पर सील लगाई गई थी और उस पर एक खास अपग्रेड लिखा था। ये बस वो नहीं था, बल्कि ये
ایک بہترین چیز تھی اور وہ وہاں موجود تھا، اور الفاظ میرے منہ سے کچھ اس طرح نکلے، میں نے کچھ اس طرح سے کہا میں لوں گا، اور میں نے اس سے لے لیا، میں نے اس سے وہاں سے خرید لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ پھر چلا جائے گا، یہ گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں جائے گا، اور وہ وہاں تھا۔ اور دیکھیں بات یہ ہے، اب بھی لوگ وہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ اسے خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ ڈلاس میں لاکھوں لوگ ہیں جو اسے چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ نیو یارک میں لوگ چاہتے ہیں، تمام بڑے شہروں میں لوگ چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ملتا۔ لیکن میرے چھوٹے سے قصبے میں 4200 لوگ جہاں پر ہیں، کسی وجہ سے خدا نے مینوفیکچرر کو اسے سٹور میں بھیجنے کے لیے کہا، اور وہ وہاں میرے لیے آیا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں پاسٹر اسٹیون میرے لیے یہ نہیں ہوا۔ نہیں، فطری کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو قدم اٹھانا ہے، خدا کی تعریف کریں، مانگیں، ڈھونڈیں، کھٹکھٹائیں، پیچھا کریں، دھکیلیں، ہاللویا، پتھروں کو اٹھائیں، اپنا کام کریں، کیونکہ آپ کی برکت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اور اگر ضرورت ہو تو میں بتاتا ہوں کہ خدا اسے آپ کے پاس لائے گا۔ ہاللویا، یسوع تیرا شکر ہو۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اس پورے عمل میں، مانگنے، ڈھونڈنے، کھٹکھٹانے میں ایسے حالات ہو سکتے ہیں جو آپ کو ہمت ہارنے پر مجبور کریں، آپ کو کہنے پر مجبور کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں کہ سیلز مین جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ مسیحی مرد تھا، وہ ایک اچھا شخص تھا، وہ منفی شخص نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہا تھا یہ اسٹاک میں نہیں، کسی کے پاس اسٹاک میں نہیں، اور خاص طور پر نہیں، ہم نہیں رکھتے۔ وہ منفی ہونے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے یہیں سے پاؤں گا۔ دیکھیں، آپ کو راستے پر رہنا ہے، آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ خدا آپ کے لیے یہ کرے گا۔ کسی چیز کا ہونا یا کسی چیز کی کمی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ ہے بے اعتقادی کا۔ تو آپ کو خدا کے کلام کو لینا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اب سیموئیل نبی نے ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا کیا جب خدا نے اس سے پہلا سیموئیل 16 باب کی 3 آیت میں کہا کہ یسی کے گھرانے میں جا اور اس کے بیٹوں میں سے جس سے میں تجھے بتاؤں گا اسے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کرنا۔ خدا نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے، لیکن خدا نے اسے تب تک نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جب تک وہ وہاں پر گیا نہیں۔ جب وہ وہاں پر چلا گیا تو خداوند نے فوراً ہی اس پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ دیکھو میں تمہارا وقت بچاتا ہوں اور اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں۔ خدا نے ایسے نہیں کیا، وہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ وہ آپ کو ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے دیتا ہے، اور جب آپ ایمان میں چلتے ہیں تو آپ کچھ اصول سیکھتے ہیں، اور یہ بھی سیکھتے ہیں کہ میں گمراہ نہیں ہوں گا کیونکہ یہ کہیں موجود ہے۔ جانے کہ داؤد کس طرح سامنے آیا، جانے کہ آپ کی برکت کس طرح سامنے آئے گی کچھ دیر بعد۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ پہلا سیموئیل 16 باب 3 آیت۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسا کرنا۔ اب 5ویں آیت ہم دیکھتے ہیں کہ یسی اور اس کے بیٹوں کی تقدیس کی گئی اور انہیں قربانی کے لیے بلایا گیا۔ 6 آیت میں جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداوند کا ممسوس کے آگے ہے۔ اب نبی کیا ڈھونڈ رہا تھا؟
وہ اس شخص کو تلاش کر رہا تھا جو آئندہ کے لیے بادشاہ منتخب ہو، وہ اس سے منتخب کرنے والا تھا جو آئندہ کے لیے بادشاہ ہو، لیکن اسے ٹھیک شخص ملنا چاہیے تھا، تو وہ ایک طرح سے مانگ رہا تھا، وہ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ کھٹکھٹا رہا تھا اور اسے بہت سی چیزوں سے ہٹایا جانا تھا۔ اس نے کامیابی حاصل کی، آپ کو بھی کچھ چیزوں پر کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب الیاب آتا ہے کہ سیموئیل کو اپنی فیصلہ سازی سے ہٹایا جا سکے، اور وہ اس شخص کو دیکھتا ہے۔ وہ سرخ و سفید جلد کا مالک تھا، خوش شکل تھا، اس کا ظاہر اچھا تھا، اور وہ سوچتا ہے کہ یہی شخص ہوگا، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ یسی چاہتا ہے کہ آپ اسے قبول کریں، لیکن یہاں پر ایک ایجنڈا موجود ہے، ایک مقصد ہے، اور یہاں دیگر چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ خدا کا اپنا منصوبہ ہے، لیکن یسی کا بھی منصوبہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہی منتخب ہو۔ دیکھیں، ہر کوئی خدا کے مفاد کو اکثر دل سے نہیں چاہتا، تو آپ کو اس کے لیے گہرا کھودنا ہوگا، آپ کو سوالات پوچھنے ہوں گے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ الیاب ہے، لیکن خداوند نے سیموئیل سے کہا، اس کے چہرے اور اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی شکل والا شخص تھا، لیکن میں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، سخت الفاظ ہے، لیکن خداوند نے جو کہا وہ یہ ہے کہ الیاب وہ نہیں ہو سکتا، اس میں وہ صفات موجود نہیں ہیں جو خدا کو بادشاہ کے لیے چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اچھا شخص نہیں تھا، وہ ایک اچھا شخص تھا، لیکن اس کے اندر وہ صفات نہیں تھیں جو خدا چاہتا تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کے لیے ہوں، کیونکہ خداوند انسانوں کی طرح نہیں دیکھتا۔ خدا انسانوں کی طرح نہیں دیکھتا، خدا انسان کی ظاہری شکل نہیں دیکھتا، لیکن خدا دل کو دیکھتا ہے۔ تو یسی نے ابی نداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے نکالا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسی نے ساما کو بلایا۔ پاسٹر سٹیون، ساما کے نام کے معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے خداوند آگاہ ہے۔ یقیناً وہ خدا کا خادم تھا، لیکن اس وقت کے لیے نہیں۔ آپ کو گہرا کھودنا ہوگا، آپ کو کھودتے رہنا ہوگا، جیسے نبی وہ شخص منتخب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب اگر الیاب نہیں ہے جو کہ پہلی ترجیح ہو، اب وہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک ہو۔ لیکن اب دیکھیں کہ وہ داؤد کا ذکر یہاں پر نہیں کرتا۔ کیا آپ نے کبھی ایسے خاندان کے بارے میں سنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کلام میں یہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی داؤد کسی وجہ سے اپنے باپ کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا تھا۔ پاسٹر سٹیون، یہ تو اچھی بات نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ مسا، وہ بلاوا جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے، وہ مقصد جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے، آپ کو دوسروں سے تنہا کر دیتا ہے۔ شاید آپ بھیڑوں کے ساتھ ہوں اور سوچیں کہ پتہ نہیں میری زندگی ہی ایسی کیوں ہے، لیکن خدا دیکھتا ہے اور خدا اس کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، تو آپ کو اس کے مقصد کو قبول کرنا چاہیے، اور پھر یہ خدا کے خوبصورت منصوبے میں بدل جائے گا۔ نہ ہی خداوند نے اس سے مسا کیا، تو یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے پیش کیا، اور سیموئیل نے یسی سے کہا، خداوند نے ان میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ اب اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ خاموشی تھی۔ دیکھیں، یسی خود سے کھڑا نہیں ہوتا اور نہیں کہتا کہ میرا ایک اور بیٹا بھی ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور آپ مانگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ وہ خود سے آئیں گے، آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں عام طور پر خدا ہی ہوتا ہے جو کسی وسیلے کے ذریعے سے کام کرتا ہے، بھلے وہ رضاکارانہ طور پر ہو یا آگاہی کی وجہ سے، جو اس چیز کے ظاہر ہونے میں شامل ہوگا جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ مانگنا، ڈھونڈنا، کھٹکھٹانا آپ کے حصے کا کام ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے دوسرے آپ کی برکت کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کے معجزے کو روکنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ سے چھپانے کی کوشش کریں گے، اس کو پانا مشکل بنا دیں گے۔
خدا کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرا ایک اور بھی بیٹا ہے۔ بھائی جو رد کیے گئے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، وہ خاموش رہے اور اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن خدا کا شکر ہو سیموئیل کی ثابت قدمی کے لیے، اور پھر آپ کی ثابت قدمی کے لیے کہ وہی کریں جو اس نے کیا۔ اور سیموئیل نے یسی سے کہا، کیا تمام جوان یہاں ہیں؟ اوہ میرا مطلب ہے وہ یہیں پر ہوگا۔ اور آخر کار انہوں نے راز کو ظاہر کیا، ہمارے پاس ایک اور بھی ہے، ہمارے پاس ایک اور لڑکا ہے۔ اور دیکھیں وہ ایک ہی دراصل وہ تھا۔ ہمت نہ ہاریں، آپ کا معجزہ موجود ہے، مانگیں، ڈھونڈیں، کھٹکھٹائیں، وہ کہیں ہے، آگے بڑھتے رہیں اور اسے پالیں۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر اسٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ اسٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں اسٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔ روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ جب سیموئیل نبی کو پتا چلا کہ یسی کا ایک اور بیٹا بھی ہے، اس نے کہا اسے بلاؤ، ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ یہاں نہیں آتا۔ جیسے ہی داؤد اندر آیا، خداوند نے سیموئیل سے کہا، اٹھو اور اسے مسح کرو، وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ مانگیں گے، ڈھونڈیں گے، کھٹکھٹائیں گے اور اس چیز کو پانے سے ہمت نہیں ہاریں گے جو آپ چاہتے ہیں، تو خدا اسے آپ کی زندگی میں لائے گا اپنے جلال کے لیے۔ سب سے بڑی چیز جو آپ مانگ سکتے ہیں یا خواہش کر سکتے ہیں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق۔ اگر آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں جانتے تو ابھی میرے ساتھ دعا کے یہ الفاظ دہرائیں، کہیں، یسوع میں ایک گناہ گار ہوں، میرے دل میں آ، میرے تمام گناہوں کو دھو دے، میرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھ لے۔ یسوع آج سے میری زندگی کا اختیار لے، میری رہنمائی کر اور میرے ساتھ چل۔ میں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا، تیرے نام میں میں یہ مانگتا ہوں، آمین اور آمین۔ خداوند آپ کی تمام دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب آپ اپنا بھروسہ اور ایمان اس پر رکھتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں خوبصورت چیزیں لائے گا۔ خداوند آپ کو بے پناہ برکات دے۔